आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला। मुआशरा हो, घर हो मेरा, अमन का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक की रहमत से फिर हम अपना प्रोग्राम घर और मुआशरा लिए आपके साथ हैं। जिस तरह के हमारे कोई ना कोई टॉपिक्स होते हैं, तो आज भी जो हमारा इस में मौजू है वो है मुबारक हस्तियाँ। मुबारक हस्तियाँ, क्या ये मुबारक हस्तियाँ हैं, इंशाअल्लाह इसको सुनेंगे, आगे भी चलेंगे। दुरूद पाक की एक फ़जीलत सुनते हैं। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फ़रमान है, जिसका ख़ुलासा है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा ये दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़ियामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज जो हमारे मौजू है मुबारक हस्तियाँ, ये अल्लाह वाले लोग होते हैं, इनकी क्या ही बरक़ात होती हैं, क्या बरक़ात होती हैं। सबसे बढ़कर तो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के क्या इनका मकाम, क्या इनका रुतबा। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम नबियों के सरदार हैं, तो आपकी तो क्या शान है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल असहाब, ये कितनी मुबारक पाक हस्तियाँ, कैसी कैसी इनकी बरक़ात। और फिर मुहर्रमुल हराम का महीना है, इसकी अपनी एक बरकत। इस्लामी साल का पहला महीना, तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, फ़र्स्ट मुहर्रमुल हराम, ये सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं, उनका यौम शहादत भी है। फिर 10 मुहर्रमुल हराम करबला का कैसा एक वाक़या रूनुमा हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल ने, असहाब ने, औलाद ने कैसी दीन इस्लाम के लिए अजीम कुर्बानी दी। तो ये मुबारक हस्तियाँ। फिर औलिया अल्लाह, क्या कहने हैं इनके, औलिया अल्लाह का फैज़ान, बरकतें। तो इंशाअल्लाह मज़ीद इससे मुतल्लिक़ हम सुनेंगे, आगे चलेंगे। आज प्यारे प्यारे मुबल्लिग़ीन माशाअल्लाह, हमारे राशिद नूर मदनी माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए हैं, हमारे खालिद मदनी भाई माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सब का आना, बैठना, सुनना, सुनाना कबूल फ़रमाए। चलते हैं अपने मुबल्लिग़ीन की तरफ, आज के मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए। खालिद मदनी भाई, मुबारक हस्तियाँ, क्या फ़रमाएँगे? सुभानअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला के वो नेक बंदे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपना पसंदीदा बंदा शुमार फरमाया और इन्हें बेहतरीन साथी दुनिया में इरशाद फरमाया, इनके रास्ते पर चलने की हमें हिदायत अता फ़रमाई, बल्कि हमें दुआ वो तालीम फ़रमाई कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हर नमाज में यूँ दुआ कर रहे हों, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। अब सीधा रास्ता किन लोगों का होगा, तो उसके बारे में अल्लाह करीम ने रहनुमाई फ़रमाई, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। हमारे नज़दीक कुरान ये बताता है कि मुबारक लोग वो हैं कि जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का इनाम हुआ है, तो हम उन्हें ही मुबारक समझेंगे, वही बरकत वाले हैं। अब उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इस आयत करीमा की जब तफसीर बयान की जाती है, तो तफसीर का एक आला दर्जा ये होता है कि कुरान की आयत की तफसीर आयत कुरानी के ज़रिए ही की जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। इनाम याफ्ता लोग कौन हैं, उनके बारे में इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया हैं, सिद्दीक़ीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन, वो बंदे हैं जो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक गुजारने वाले हैं। फिर इरशाद फरमाया गया, व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा, कि ये कितने ही बेहतरीन साथी हैं। तो ये बेहतरीन लोग हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। अब इन्हीं हज़रात में हम देखें, और बिलखुसूस अगर अशरा मुहर्रम जिस तरह से इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात अपनी जगह, लेकिन बिलखुसूस इन दिनों में हज़रत सय्यदुना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और नवासे रसूल हज़रत सय्यदुना सय्यदुश्शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर अहले बैत के अफराद ने जो ज़बरदस्त इस्लाम को बचाने के लिए मार्का किया और अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिसे वाक़या करबला से ताबीर किया जाता है। बिलखुसूस इन नुफूस कुदसिया का जिक्र आज हम इन मुबारक हस्तियों में अल्लाह ने चाहा तो करेंगे। और आप यूँ भी देखिए कि
یہ مبارک ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے قربان کیا۔ اب اس میں یہ لوگ صالح بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، شہید بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان دینے والے ہیں۔ پھر ان کے بارے میں ہی تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہی لوگ بہترین ساتھی ہیں۔ اب چاہیے تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں یا عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہوں۔ جداگانہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بھی فضائل کو بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اور آیت قرآنیہ نے بھی نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کے فضائل کو بھی بیان کیا ہے۔ تو یہ سارے ہی افراد، چاہے حضور کے آل ہوں چاہے حضور کے اصحاب ہوں، یہ مبارک ہستیاں ہیں، ان کے قدموں سے وابستہ بندہ رہے، ان سے اپنا زندگی گزارنے کا انداز سیکھے، یہ کس طرح زندگی گزارتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعام یافتہ قرار دیا، یہ کیسے زندگی گزارتے رہے کہ انہیں بہترین ساتھی قرار دیا گیا، ان کی زندگی کا اور ان کے ایمان کا کیا لیول تھا جس کو رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ بعد والے بھی اگر ویسے ہی ایمان لے آئیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے تھے، فرمایا تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اہل بیت کی شان کو پڑھیں تو قرآن مجید جا بجا اہل بیت کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہر ناپاکی کو دور فرمانے کا ارادہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حکم جو دیا گیا اس میں عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ بندہ ذرا غور کرے کہ وہ اگر اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتا، اس کی کتابوں پر ایمان نہیں لاتا تو جہنم میں جانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آ کر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی نبوت کی طرف بلا رہے ہیں، نیک اعمال کی طرف بلا رہے ہیں، اور پھر ارشاد یہ ہے کہ اس پر اتنا بڑا کام ہے کہ تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لایا گیا ہے، لیکن اجر کوئی نہیں مانگا جا رہا کہ اس کا تم کوئی بدلہ دو۔ اگر کوئی محبت دکھانا چاہو کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے، انہوں نے مجھ پر احسان فرمایا ہے تو میں بھی ان کا وفادار غلام بن کر زندگی گزاروں، تو یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، کچھ اجرت تو نہیں طلب کی جا رہی، الا المودۃ فی القربہ، لیکن جو میرے رشتہ دار ہیں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے کہنے پر، کیونکہ قرآنی آیات ہے نا، رب العالمین نے خود فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اب حضور نے کیا فرمانا ہے اس بات کو آگے بیان کیا گیا لا اسألکم علیہ اجرا، جو تبلیغ رسالت کی ہے، تبلیغ دین کی ہے اور توحید کی تعلیم تم تک پہنچائی ہے، اس پر کوئی اجرت نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربہ، لیکن میرے اہل بیت کی محبت یہ تم پر لازم ہے، یہ جو بندہ کرنے والا ہو جائے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کو بندہ پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جس بندے نے نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت رکھی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری بات ہمارے خالد مدنی بھائی نے فرمائی ہے۔ تو ذکر جب بھی ہوتا ہے تو صحابہ، اہل بیت، یوں بھی ذکر ہوتا ہے، تو میں راشد نور مدنی بھائی سے عرض کروں گا، راشد بھائی صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی نام آتا ہے، اہل بیت کا بھی آتا ہے، تو صحابہ اور اہل بیت، تو صحابہ اور اہل بیت میں کیا فرق ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بھی اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے پیارے ہیں، اہل بیت طہار بھی اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کے پیارے ہیں۔ صحابہ کرام تو اس طور پر بھی دیکھیے کہ صحابہ کرام یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا دامن تھاما، ایمان قبول کیا، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے لیے اپنی جانوں کو بھی قربان کیا، مالوں کو بھی قربان کیا، اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے بارے میں کتنی قرآنی آیات ہیں، اور یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب صحابہ سے حسنہ یعنی بھلائی اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک مقام پر تو اللہ پاک نے صحابہ کرام کی شان یوں بیان فرمائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
فرمایا اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ، سبحان آج ہم دنیا کے اندر جو نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے جو بھی وقت صرف کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، تو ہمارا اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو، اللہ ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اچھا، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ واقعی ہمارا یہ عمل بھی قبول ہو چکا، واقعی اللہ پاک ہم سے راضی ہو چکا، اور جب دنیا سے جائیں گے تو واقعی اللہ پاک اس وقت بھی ہم سے راضی ہوگا۔ کوئی یقینی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ضرور کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو وہ لوگ ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور ان کی خصوصیات کو خاص طور پر بیان کیا گیا، ان کی عادات کو، ان کی طبیعتوں کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ مثلا سورہ فتح کے اندر اللہ پاک نے ایک مقام پر فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا ان کے جو ساتھی ہیں، جو میرے نبی پاک کے جو صحابہ ہیں، ان کی ایک شان تو یہ ہے کہ یہ کافروں پر، غیر مسلموں پر بڑے سخت ہیں، اور آپس میں مومنوں میں ایک دوسرے سے بہت مہربان ہیں۔ واہ، ان کی محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے کیا لیے۔ بات ہے، کیا گویا کہ اس حدیث پاک کی عملی تصویر تھے صحابہ کرام، جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کی، تو فرمایا اس بندے کا ایمان کامل ہو چکا۔ تو یہ صحابہ کرام، یہ وہ حضرات ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے مزید صحابہ کرام کی جو شان بیان فرمائی، جو کہ مبارک ہستیاں ہیں، ارشاد فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کیا بات، فرمایا کہ تم انہیں دیکھو گے میرے نبی کے صحابہ کو کہ کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدوں میں ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس سے مقصد ان کا کیا ہے؟ اللہ کی رضا کو تلاش کرنا، کیا بات، اللہ کی رضا چاہنا۔ ایک تو صحابہ کرام کے اخلاص کی گواہی بھی دی جا رہی ہے، ان کی عبادات کی بھی گواہی دی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت ہوں، دونوں ہی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ پاک نے دونوں ہی کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں۔ اہل بیت طہار کی شان تو اس طور پر بھی یوں سمجھیے کہ عظمت والی ہے، اور دیکھ کر بندے کو پڑھ کر مزید محبت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اہل بیت میں سے صحابہ بھی تھے، یعنی اہل بیت طہار جو وہ افراد تھے جو نبی پاک علیہ السلام کے خاندان سے بھی تھے، اور یہ صحابہ بھی تھے، یعنی ڈبل ڈبل ان کو یوں سمجھیے کہ برکتیں حاصل تھیں۔ جیسے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اسی طرح حسنین کریمین ہیں، اسی طرح حضرت عباس ابن عبد المطلب ہیں، اور اسی طرح حضرت جعفر، حضرت عقیل۔ تو یہ وہ آقا کریم علیہ السلام کے خاندان کے افراد ہیں جو اہل بیت طہار میں شامل ہیں۔ خالد بھائی نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ السلام سے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے پیارے محبوب تم فرماؤ کہ اے میرے غلاموں، اس دین اسلام کی، دین کی تبلیغ کی میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اہل قرابت کی محبت کے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور من ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، من قرابتک، وہ کون اہل قرابت جن سے محبت کرنا ہم پر واجب قرار دیا گیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سید المفسرین ہیں، آپ نے فرمایا کہ علی و فاطمۃ و ولداہما، فرمایا اس سے مراد مولا علی شیر خدا ہیں، سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور حسنین کریمین امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ تو فرمایا ان سے محبت کرنا ہر اہل ایمان پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ اہل بیت طہار کے وہ لوگ ہیں جو بیت گھر والے کو کہتے ہیں، تو یہ چونکہ گھر کے افراد ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ آقا کریم علیہ السلام کے جانثار ساتھی ہیں، جنہوں نے ہجرت میں نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کی، جنہوں نے غزوات کے اندر جنگوں میں نبی پاک علیہ السلام کے نام پر نبی پاک کے شانہ بشانہ مل کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، سارا مال آقا کریم علیہ السلام کے قدموں پر انہوں نے نشاور کیا، اور آقا کریم علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو اس کے بعد بھی انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے وفا کا حق ادا کیا۔ نہ صرف مکہ مدینہ میں یہ رہے، بلکہ مکہ مدینہ سے نکل کر دنیا بھر میں اسلام کو جیسا عام کیا، اس کی لہلہاتی آبیاری یہ آج ہمارے سامنے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
اچھا میرے مدنی چینل کے ناظرین، بڑی زبردست اور تفصیل ہمارے مبلغ دعوت اسلامی راشد نور مدنی بھائی نے فرمائی ہے۔ راشد بھائی، اگر اس کو ایک لائن میں، یعنی مختصر الفاظ میں یوں کہا جائے کہ جن خوش نصیبوں نے ایمان کی حالت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی رخصت ہوئے، تو وہ شرف صحابیت پا گئے یہ، اور اہل بیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، اولاد، ازواج، جی تو یہ آ گئے۔ اچھا آپ نے سوال کیا، تو دیکھیے اہل بیت اطہار میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو اولاد ہے حضرت جعفر ابن عقیل اور ان کی اولاد، یہ اس میں شامل ہے، کیونکہ اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے، صحیح، اور دوسرے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی ازواج، جن کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، جو تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ جیسے سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے، اللہ کریم فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ پاک تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی رجس کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ کیا بات۔ تو یہ آیت کریمہ جو خاص فضیلت میں نازل ہوئی وہ ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو پاکیزہ جو بیویاں ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہیں، سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، تو یہ بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ اچھا تیسرے بھی ہیں جن کو اعزازی طور پر اہل بیت اطہار میں شامل کیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اعزازی طور پر فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت میں شامل ہیں، اور اس طرح اور بھی کئی صحابہ کرام ہیں، غالباً زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ تو یہ اعزازی طور پر یہ بھی اہل بیت آقا کریم ہے، جسے جو چاہیں عطا فرما دیں، مالک ہیں۔ کیا بات ہے۔ نیاز کرتے ہیں تو نیاز میں کیا کتابیں بانٹ سکتے ہیں؟ نیاز بیسیکلی اس کا کانسیپٹ ہے ایصال ثواب کرنا، کسی کو ثواب پہنچانا۔ کوئی بھی نیک عمل ہے اس کا ایصال ثواب تو کیا جا سکتا ہے، تو یہ ایک ایسا نیک عمل ہوگا جو صدقہ جاریہ کی صورت بنے گا کہ بندہ کتاب حاصل کرے گا، اور اگر وہ علم دین پر مبنی ہے، کتاب بھی ہر کتاب بانٹنا تو ظاہر ہے ثواب کا کام نہیں ہوگا، ایسی کتاب جو علم دین بندے کو پہنچانے والی ہے اور جو درست معلومات پر مبنی ہے۔ دو کتابیں میں مزید عرض کر دیتا ہوں، ایک آئینہ قیامت اور ایک سوانح کربلا۔ کیا بات ہے۔ بالخصوص ان دنوں کے حوالے سے، کیونکہ ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا جاننا ہے، اس کو پڑھنا ہے، تو یہ دو زبردست کتابیں ہیں جن میں مستند روایات موجود ہیں، ان کو بندہ پڑھے اور ذرا ان دنوں کی یاد کو تازہ کرے کہ کس طرح اہل بیت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی دی تھی، اور اس قربانی کا آج یہ ثمر ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہمیں دین اسلام نظر آ رہا ہے۔ اب ہم کیا کوششیں دین اسلام کے لیے کر سکتے ہیں؟ صرف ایصال ثواب یوں ہی کرنا کہ ابھی کچھ پکایا اور وہ کھا لیا، ختم ہو گیا۔ بہرحال یہ درست تو ہے، اچھا ہے، اور کھانا کھلانا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن ایک کام ہم یہ اضافی کر لیں نا کہ اپنے ثواب کو بڑھانے والا کچھ اہتمام کر لیں۔ اگر اچھی کتاب ہوگی وہ ہم کسی کو تحفے میں دیں گے نا، تو وہ پڑھ کر خود بھی سیکھے گا، جب تک عمل کرتا رہے گا تب تک وہ کتاب دینے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر وہ پڑھنے کے بعد آگے کسی کو بتائے گا، وہ آگے کسی کو کتاب تحفتاً دے دیتا ہے، تو جتنا لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے، جتنے لوگ اس سے سیکھ رہے ہوں گے، سب کی چیزوں کا ثواب ہمیں بھی مل رہا ہوگا، اور یہ ثواب کو ملٹی پلائی کرنے والی صورت ہوگی۔ بندہ کوشش تو یہ کرتا ہے نا کہ انویسٹمنٹ اگرچہ تھوڑی ہے لیکن فائدہ زیادہ ہونا چاہیے، تو یہ وہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ کی انویسٹمنٹ بھی ہوگی اور پروفٹ ہوگا، وہ بار بار لوٹ کر آ رہا ہوگا، جب جب بندہ پڑھ رہا ہوگا تب تب بندے کو ثواب۔ آپ نے جو ڈیٹیل بتائی نا، میں دونوں سے ایک میری توجہ گئی، ابھی راشد بھائی خالد بھائی کی باتوں سے دو کتابوں کے نام لیے نا، سوانح کربلا اور آئینہ قیامت، زبردست کانٹینٹ ہے اس پر۔ جب پہلی دفعہ میں اسٹارٹ میں جب دعوت اسلامی میں آیا تو تھا یہ شوق نا، مگر ہوتا ہے کہ یار اچھا یہاں سے سنا وہاں سے سنا یوں کر کے وہ، لیکن مستند چیز دعوت اسلامی کا ماحول اس وقت نہیں ملا تھا، میں ماحول سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا گھروں میں بھی کچھ نہ کوئی تقاریب ہو رہی ہے، اچھا رسومات ایسی نافذ ہو گئی ہیں کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں لازم ہے، ایک لمبی لسٹ ہے، ظاہر بات ہے ساری لسٹ تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ایک ہے کتابوں میں لکھا ہے یہ، تو واقعی مستند کانٹینٹ
کہ کیا ہے کیا کرنا ہے. ہمیں بھی یاد ہے چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ پورے محلے میں جو نا کہتے تھے امام حسین کا فقیر ہے، وہ بنا کر جو ہے پتہ نہیں کون سے رنگ کے کپڑے پہنا کر اور وہ کچھ پیسے یہاں باندھ کر اور گھماتے تھے کہ کر کے. اب بعض لوگوں نے بعض چیزوں کو لازم سمجھ لیا ہے ان دنوں میں. اچھا وہ کم علمی لا علمی یا اپنے آپ کیا کہیں گے علم دین سے دوری کے سبب وہ سمجھتے ہیں کہ کرنا لازم ہو گیا، نہیں کریں گے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اچھا یہ تو کتابوں کا دور تو وہ ابھی بھی ہے خیر کتابوں کا دور، لیکن اب تو آگے ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا، یعنی کتابوں سے بات اور آگے بڑھ گئی ہے. کتاب پر کنفیوژن تھی کہ صحیح کانٹینٹ ہے کہ نہیں ہے، تو وہ بھی بندہ جائے تلاش کرے. اور یہ اب آج کل کی طرح تو تھا نہیں، پی ڈی ایف آ گیا، واٹس ایپ آ گیا، ای میل آ گئی ہے. آج کل تو جو ہے وہ ایک سے ایک، اب بعض پازیٹیو بھی بعض نیگیٹیو بھی، بلکہ نیگیٹیو کی شاید کثرت ہو. سوشل میڈیا پر جو ہے وہ مفکر، اسلامی اسکالر، دین کا پتہ نہیں ٹھکانہ نہیں، کیا اس کا عقیدہ، کیا اس کا علم، کیا اس کا ٹھکانہ. اور لوگوں کی ایک عجیب سی طبیعت بن گئی ہے کہ یار کربلا کے موضوع پر دیکھے تو صحیح کیا ہے. اب وہ کربلا لکھ دیں گے، سرچ کریں گے سوشل میڈیا پہ جا کر کس کا ہے، کیا بول رہا ہے، مستند ہے نہیں ہے، اور ہے بڑی خطرناک راہ. تو آپ دونوں ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں. اس سے متعلق کیا فرمائیں گے؟ ایک تو وہ تھا کہ 10 بیویوں کی کہانیاں، اور وہ نہیں اس طرح کی، پہلے تو بڑے بوڑھوں میں رائج تھے، ہم چھوٹے تھے کہ چلو بھائی محلے میں کہیں ہے تو جاؤ کے کریں یہ. تو اس دور میں بچنے میں اتنی وہ تھا کہ وہ نہ کریں. آج کل تو کس کو جا کے پکڑیں گے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل، وائی فائی، سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ہی گھر میں بیٹھ کے تو لوگ اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. تو اپنے بچوں کو بھی خود کو بھی کیسے بچائیں، کیا کریں اس میں؟ یہ اچھا آپ نے موضوع لیا ماشاءاللہ. آپ نے اپنے چونکہ سلسلے کا آپ کا تھا گھر اور معاشرہ، تو آپ نے اسی طرح موڑ کر معاشرے کی طرف واپس گھر اور معاشرے میں آ گئے. بالکل. اور یہ اچھا ہے، ظاہری بات ہے کہ ایک سلسلے کی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور ضروری بھی ہے ان چیزوں کو سمجھنا بھی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل لوگ عقیدت کو یا کیش کرواتے ہیں، یا عقیدت کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، یا عقیدت کے نام پر غلط چیزیں ذہنوں کے اندر وہ ڈالتے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی سوشل میڈیا کی یا کتابوں کی، اگر ہم بات کریں یا میسیجز کی بات کریں، واٹس ایپ کی بات کریں، تو لوگ کرتے کیا ہیں، ایک اوپر ایسا جذباتی سا کوئی لفظ لکھیں گے یا جذباتی سا کوئی سینٹنس لکھیں گے، جملہ لکھیں گے، تو فوراً بندہ کہتا ہے اندر ہے کیا. اچھا جب اندر دیکھا تو اندر پتا چلا جناب وہ بیان کرنے والا وہ ایک تو بالکل ایسا کہ دین سے جاہل، دین سے نابلد. دوسرے نمبر پر صرف چرب زبان ہے، یا چرب زبان ہے، موضوع روایتیں، من گھڑت قسم کی روایتیں، باتیں، واقعات بیان کرے گا. نہ اسے قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ، نہ حدیث کا کوئی سمجھ بوجھ، لیکن وہ اس انداز سے بیان کرتا ہے. تیسرے نمبر پر جو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے ایسی ایموشنل باتیں کرتے ہیں کہ بندہ اس سے ایموشنل ہو کر تھوڑی دیر کے لیے رک جائے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو صاحب علم نہیں ہوتا یا جو علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھنے والا ہوتا، وہ بیچارہ ان کی ایموشنل باتوں میں آ کر کچھ دیر کے لیے رونا تو شروع کر دیتا ہے، کچھ دیر کے لیے وہ عقیدت کے اندر بہت زیادہ وہ بڑھتا ہے کہ جی واہ واہ کیا باتیں کی. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ اس کا یہ سمجھیے کہ بن جاتا ہے محبت کرنے والا، اور پھر اس کی دیگر چیزوں کو بھی سرچ کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ پھر بیچارہ غلط سے غلط ترین لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. تو بنیادی چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں تو اسے لکھنے والا کون ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں اسے بیان کرنے والا کون ہے. کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ مستند کوئی عالم ہوگا، کوئی دین سمجھنے والا اگر بیان کرے گا تو اسے بات وہ اچھی دے گا اور کنٹینٹ بھی اچھا دے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، جو دل میں آتا ہے کرتے چلے جاتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے یا نہیں، قرآن پاک کی آیت ہے یا نہیں، لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہوتی. کافی سال پہلے کی بات ہے جب وہ اینڈرائڈ موبائل نہیں تھا، میسج موبائل جیسے تھا نا، تو میں نے ٹیکسٹ میسج، مجھے کوئی بات اچھی لگی، میں نے اپنی طرف سے ایک میسج لکھا، لکھ کر میں نے شیئر کیا. اب یقین کریں کچھ ہی دنوں بعد جب وہ میسج میرے پاس آیا نا دوبارہ کسی کی طرف سے، تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا حضرت علی. یا اللہ.
میں خود حیران رہ گیا خود کہ میں نے ایڈٹ کر لیا انہوں نے. ہاں یعنی لوگ آج کیا کرتے ہیں، کوئی بھی بات اچھی بات لگی یا نیچے لکھ دیں گے حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی کا قول، یا لکھ دیں گے جی فلاں کسی بزرگ کا قول، یا لکھ دیں گے قرآن میں فرمایا. کئی مرتبہ لوگوں میں جیسے اللہ فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے، تو اب ان سے پوچھا جائے بھی اللہ کہاں فرماتا ہے؟ اللہ کا جو فرمان ہوگا یا تو قرآن میں ہوگا یا حدیث قدسی میں ہوگا. اللہ پاک کا فرمان نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زبان سے ادا ہوا ہوگا. تو اور اللہ پاک کا فرمان آپ نے کہاں سے لیا؟ قرآن میں اللہ پاک نے یہ لکھا. بھی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن جگہ جگہ یہ کہتا ہے. قرآن جگہ جگہ یہ کہتا ہے، تو آپ نے پڑھا کہاں سے؟ قرآن پڑھنا تک تو آتا نہیں. تو یہ چیزیں بہت ہے معاشرے کے اندر. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ غلط چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. محرم الحرام کی مناسبت سے بہت ساری غلط چیزیں لوگوں کے اندر رائج ہوتی ہیں. ان میں سے ایک کی طرف جو آپ نے اشارہ فرمایا. اچھا، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بنانے کے حوالے سے. بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو جہالت کی وجہ سے یہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے منت مانی تھی، بیٹا ہوگا تو امام حسین کا فقیر بنائیں گے. اب ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں سے پیسہ بٹوریں. یہ بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا نا تو اب کہیں نقصان نہ ہو جائے. حالانکہ شریعت ایسی کسی بھی چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتی. اچھا، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ بٹورنے والے ہوتے ہیں، جو لوگوں کی عقیدتوں سے کھیلنے والے ہوتے ہیں. وہ بچے کو فقیر بنا کر لوگوں سے پیسہ بٹور کر جیب میں ڈال کر چلے جاتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی دیکھیں پیسہ جو بھی جمع ہوا مسجد میں دیں گے، مدرسے میں دیں گے، یا نیاز اس کی پکا کر تقسیم کریں گے. تو بھائی بغیر جب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو لوگوں سے بھیک مانگنے کی شریعت میں اجازت کہاں ہے؟ آپ اپنی ذات کے لیے سوال کر رہے ہیں. ایک تو ہوتا نا آپ ویسے لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ جی ہم نے نیاز کرنی ہے، چلے سارا مل کر حصہ شامل کریں. یہ ایک الگ چیز ہے اور اچھی چیز ہے، اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں. تو اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے اندر. تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے. عافیت اسی کے اندر ہے کہ اگر جو باب المدینہ کراچی میں رہنے والے ہیں ان کو تو یہی دعوت دوں گا، آپ مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لے کر آئیں. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، عاشقان رسول کے جو علماء کرام ہیں، مدنی ہیں، مبلغین دعوت اسلامی، ان کے بیانات ہوتے ہیں اور آپ کو دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو اسلامی بھائی ہیں جہاں جہاں آپ کے لیے ممکن ہے فیضان مدینہ میں حاضر ہوں، مدنی قافلوں کے آپ مسافر بنیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا والوں کا تو یہی پیغام ہے نا کہ دیکھیے اپنے گھر کو چھوڑ کر ہم آئے تھے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے. چلیں آج جانوں کے نذرانے پیش نہ کریں لیکن کم از کم وقت کا نذرانہ تو دے سکتے ہیں، اپنا مال تو کچھ خرچ کر سکتے ہیں. تو یہ کر لیں. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، آپ ایسی جگہوں پر ہیں، تو پھر مدنی چینل سے جڑے رہیں. مدنی چینل کے پروگراموں کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو علم دین بھی سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا، کربلا والوں کی یاد بھی آپ کو آتی رہے گی اور دل کے اندر انشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت مزید پیدا ہوتی رہے گی. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح کہ ہمارے راشد بھائی نے فرمایا، واقعی یہ تو بچے وہ جس کو علم ہو، جس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور باقی سوشل میڈیا پر تو وہ ایسے ورڈنگ لکھی جاتی ہے ایسی اٹریکشن والی کہ واقعہ کربلا آج تک کسی نے ایسا بیان نہیں کیا، تو آپ کیا بیان کر دیں گے؟ آپ کی دینی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ تو وہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو واقعی جو ہے اگر ایمان بچانا ہے تو کچھ جو ہے وہ پہچان پیدا کریں. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ شہد دکھائے زہر چٹائے، وہ قاتل ڈائن شوہر کش اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے. یہ سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحتوں میں سے اسی کلام میں ایک شعر یوں بھی فرمایا کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ایک کیپشن دکھا کر اس کی دولت ایمان پر حملہ کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم نے حضرات اہل بیت کی شان سننی ہے، ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شان سننی ہے، اور قرآن مجید کا اس بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ دونوں ہی عظمت والے ہیں، دونوں ہی قدر والے ہیں، دونوں ہی عزت والے ہیں. اگر اہل بیت کی شان بیان کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تنقید کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کچھ دار نکالا ہے. اور اسی طرح اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان کی جا رہی ہے اور نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت کو اس حوالے سے تیر نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس طرز پر بھی ہمیں نہیں جانا، بلکہ قرآن مجید تو ان دونوں ہی کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیا سیرت کو بیان کرتا ہے. حضرت جو فرما رہے ہیں رحماء بینہم، کیا بات ہے، یہ تو آپس میں رحمت والے ہیں، یہ آپس میں رحم دل ہیں، نرمی والے ہیں، ان کی محبتوں کو بیان کیا گیا ہے. تو جب
ان حضرات کی باتیں ہم سنیں اور یہ سنیں کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں. دیکھیں سچوں کی تعریف نا آپ کو سچوں سے سننی پڑے. کیا بات ہے، جس کیا کے بات ہے. الفاظ سے، جس کے انداز سے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں ساری زندگی کہ اس نے جناب والا جس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی غلطی نکال رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خامی نکال رہا ہوتا ہے. جب آج وہ اہل بیت کا موضوع لے کر بیٹھے گا تو کیا لگتا ہے کہ صحیح بیان کرے گا؟ اگر آج وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا موضوع لے کر بیٹھے گا تو کیا لگتا ہے کہ صحیح بیان کرے گا؟ جب اس کا یہ منہج اور طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ درست تعلیم کو ہائی لائٹ کرے، بلکہ اس کا مقصد، وہ مکھی کی مثال علماء دیتے ہیں کہ جیسے مکھی ہوتی ہے نا، وہ سارے باغ کو چھوڑ کر وہاں بیٹھے گی جہاں گندگی ہوگی، سارے صحیح جسم کو چھوڑ کر زخم پر بیٹھے گی. صحیح. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ گندی مکھی ہوتی ہے، اس کو اڑایا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے. لیکن ایک اور مکھی ہے جو پورے باغ کو چھوڑ کر پھول پر آ کر بیٹھتی ہے، اس سے رس چوستی ہے اور اس کے بعد اپنے پینے والوں کو صاف ستھرا شہد پہنچاتی ہے جو پینے والوں کے لیے شفا کا باعث بنتا ہے. ہم دیکھ لیں کہ ہم اگر اصحاب اہل بیت کی شان سن رہے ہیں تو وہ دل کی شفا کا باعث بن رہی ہے یا دل میں کہیں نہ کہیں سے گندگی آ رہی ہے؟ اگر گندگی آ رہی ہے اٹس مینس کہ شان اہل بیت بیان نہیں ہو رہی، اٹس مینس کہ شان صحابہ بیان نہیں ہو رہی. کیونکہ یہ تو وہ عظمت والے پھول ہیں کہ اگر یہ جس دل میں کھل جائیں پھر وہ صرف دل میں نہیں رہتے بلکہ پوری جان کو معطر کر دیتے ہیں. وہاں پوری جان سے پھر خوشبو کے یوں سمجھے کہ لپٹیں آ رہی ہوتی ہیں اور بندہ اس سے معطر اور فیض یاب ہو رہا ہوتا ہے. اچھوں کا ذکر اچھے انداز میں اچھے لوگ کر رہے ہوں تو پھر ماحول بدل جاتا ہے اور ایمان کو تازگی. کیا بات ہے، آپ نے اس جملے میں پوری اپنی گفتگو کو سمیٹ دیا. واقعی میرے پیارے اسلامی بھائیو، خالد بھائی نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، وہ خود کیا ہے. اصل میں یہ ہستیاں کیسی، ہمارا تو موضوع یہی ہے کہ مبارک ہستیاں، ان کا مقام، ان کا رتبہ کیسا، اور کہنے والے نے اگر کوئی ایسی بات ہے تو کیا اس کی اوقات، کیا اس کی حیثیت. تو ہمیں پازیٹیو رہنا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ در تھوڑا یہاں سے چکھا، تھوڑا یہاں سے پانی پیا، گھاٹ گھاٹ کا پانی. تو کسی سمجھدار سے سنا ہے کہ در بدر، یک در گیر اور محکم گیر. ایک در پکڑ لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں، انشاءاللہ جو فیضان برکتیں ملیں گی وہیں سے ملیں گی. تو دعوت اسلامی کا پیارا ماحول ہے، مشک بار ماحول ہے. ابھی کچھ ہماری گفتگو چلی سوشل میڈیا پر کہ جو یہ آ جاتا ہے، جیسے راشد بھائی نے خود اپنا واقعہ بتایا کہ کوئی میسیج اس وقت کہ جب اینڈرائڈ موبائل نہیں تھے، واٹس ایپ وغیرہ اس طرح، تو ٹیکسٹ میسیج چلتے تھے، وہ ٹائپ کر کے، اور وہ چھوٹے موبائل سے، غالباً اس وقت کا واقعہ ہے. تو انہوں نے تو ظاہر بات ہے مدنی ہیں، عالم ہیں، انہوں نے تو وہ لکھی درست بات، لیکن اس کو ایڈٹ کر کے کیا سے کیا چلا لیا. تو بعض میسیجز چلتے ہی رہتے ہیں، کیا سے کیا ہو جاتا ہے. تو میسیجز چلنے پر کیا ہوتا ہے اگر اس کو نہ روکا جائے تو ہماری مدنی چینل کی ٹیم نے خاص اس پروگرام کے لیے ایک ریکارڈڈ کلپ بنایا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ میسیج فارورڈ کر کے چھوڑ دیں تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے. السلام علیکم نعمان بھائی، کیا حال چال ہے؟ اور اتنے غصے میں بچے کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ سب خیر و عافیت ہے، بس کمپلین کروانے تھانے جا رہا ہوں. ارے نعمان بھائی، ایک طرف آپ بول رہے ہیں کہ سب خیریت ہے، دوسری طرف آپ تھانے بھی جا رہے ہیں. اصل میں ان لوگوں کے خلاف کمپلین کروانے جا رہا ہوں جو میرے کھوئے ہوئے بچے کو ہر بار میرے گھر لے آتے ہیں. تو نعمان بھائی، اس میں غصہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ کا بچہ گم ہو جاتا ہے اور آپ کی کمپلین کے اوپر وہ بچہ آپ کو مل جاتا ہے تو اس طرح تو لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ بچہ میرا 1 سال پہلے گم ہوا تھا، تو میں نے اپنے دوست اور رشتہ دار وغیرہ سے بولا کہ یار میرا نمبر اور میرے بچے گمشدگی کی جو ہے اطلاع واٹس ایپ گروپ وغیرہ پہ چلا دیجیے. تو الحمدللہ کہ 1 سے 1.5 گھنٹے بچہ تو میرا مل گیا، لیکن کچھ لوگ باقاعدگی سے یہ کام ابھی بھی کر رہے ہیں. جب بھی میرا بچہ اسکول جاتا ہے، سپارہ پڑھنے جاتا ہے، ٹیوشن جاتا ہے، تو وہ پکڑ کے میرے گھر پہ لے کے آ جاتے ہیں. زندگی مشکل میں ڈال دی ہے. چلے نعمان بھائی، اللہ پاک آپ کی مشکلاتوں کو حل فرمائے. جزاک اللہ. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی میسیج چلانے میں بھی احتیاط. اب انہوں نے بیچاروں نے مجبوری کی حالت میں چلایا ہوگا، ایک فرضی خاکہ ہے، لیکن واقعی ایسے حقیقی واقعات بھی ہوتے ہیں. یہ کہ کوئی ہمارے پاس کیس آتے ہیں اس طرح کے کہ بھائی وہ بارش ہوئی تھی اور یہ مسجد کی چھت جو ہے نا وہ شہید ہو گئی. وہ بھائی 3 سال پہلے ہوئی تھی. اچھا ویڈیو کلپ چل ہی رہا ہے
جس نے بنا کر ڈالی نا سوشل میڈیا پر، وہ تو فارغ ہو گیا، ہم دھندے سے لگ گئے کہ جو ہے نا وہ آیا دن کبھی وہ امین بھائی کے پاس آ رہا ہے کہ علی بھائی کہاں کی مسجد ہے، میں نے کہا یہ سب 3 سال پہلے کی ہے، کبھی ہم پوچھ رہے کب کی، تو امین بھائی نے بولا بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ عبدالحبیب بھائی کو کوئی کلپ بھیجتے ہیں، بولا علی بھائی 40-50 جگہ سے پہلے بھی آ چکا ہے یہ۔ تو سوشل میڈیا تو واقعی ایسا ہے، تو واقعی سوشل میڈیا بھی یوز کریں تو یہ احتیاط ہونا چاہیے، جگہ جگہ جا کے سرچنگ نہ کریں۔ یہ اگر سرچنگ میں کسی جیسے نیویگیشن ہے، آج کل تو یہ ڈیجیٹل میڈیا چل ہی رہا ہے، ڈیجیٹل دور ہے، یہ ماڈرن ٹولز یوز کرتے ہیں، تو آپ نے نیویگیشن لگائی، میپ لگایا اور میپ کی لوکیشن غلط چلی گئی اور میپ نے غلط ہی اٹھا لیا آپ کو اور غلط اٹھا کے ایسی جگہ پہنچا دیا۔ ہمارے ساتھ ہوتا ہے بعض اوقات، وہ میپ بظاہر دکھا رہا ہے لیکن آگے جا کر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، راستہ بند ہے، نالا ہے، بہت بڑا گڑھا ہے، نہر آ گئی تو گڑھے میں گر گئے، تو نہر میں گر گئے، تو آپ نے سرچنگ ماری کچھ اور وہ لے گیا کہیں اور آپ کو سوشل میڈیا، اس کو کیا پتا، سوشل میڈیا کا اپنا تو دماغ ہے نہیں، یوں اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، لیکن یہ کوئی انسانی دماغ یا اس کا اپنا کوئی ایمان عقیدہ کو ٹھکانا تو ہے نہیں، ہے کسی غیر مسلموں کی دنیا میں لے گیا تو کیا کریں گے یہ کہ فلاں کیا کہتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار بہت پڑھا لکھا ہے، بہت کوالیفیکیشن ہے اس کی، یہ بہت سرچنگ کرتا ہے، بہت معلومات ہے، تو بعض اوقات اوور معلومات، جس طرح کہتے ہیں نا اوور ایٹنگ، یہ وومیٹنگ کا سبق بن جاتی ہے، معدہ ڈسٹرب، صحت ڈسٹرب، تو اسی طرح جو ہے اوور سرچنگ، لمیٹیشن میں رہیں، باؤنڈریز میں رہیں، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ میں دونوں مبلغین سے عرض کروں گا کہ واقعہ کربلا بہت بڑا ایک سبق ہے، یہ ماشاءاللہ آپ نے دوران گفتگو بھی کہا، اصحاب اور اہل بیت پر بھی ہماری بات ہوئی، ان کی سیرت کو، ان کے مبارک انداز کو جیسے نظر نیازی کرتے ہی ہیں لوگ، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے یہ، اور جو خرافات ہیں وہ تو غلط ہے، وہ غلط ہی ہے۔ اچھا ایک ذی شعور آدمی جس کے بعد دینی علم نہ بھی ہو لیکن خرافات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جس نفس اور شیطان یا شیطان ایسا حاوی ہوتا ہے کہ وہ پھر بولتا نیاز ہی نہ کرو، تو نیاز تو کریں، یہ جیسے شادی کے اندر خرافات ہے تو کوئی شادی پر تو پابندی نہیں لگائے گا نا کہ شادیاں ہی بند کر دیں، جو غلط رسومات ہیں وہ بند کریں۔ اب کھچڑا نیاز اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اب وہ کھچڑے میں جو ہے رات بھر ایسے جیسے کسی وہ جہاد پر یا جنگ پہ نکلے ہوئے ہیں تو وہ سارے نوجوان آ گئے ہیں، دے گئے آگ، ایک تو روڈ پر آزمائش، پھر وہ اگر ٹیپ چلا رہے ہیں جس میں موسیقی یا کچھ کلام یا قوالیاں کوئی بھی اس طرح کی چیزیں لے کر آ گئے کہ وہ کر رہے ہیں، پھر ساری رات گھٹائی کی، شور شرابہ کیا، لوگوں کی نیندیں وہ کی، اور فجر کی نماز جب اذانیں شروع ہوئی تو وہ جتنے شیر خان تھے وہ سب تھک گئے، اب فجر کی نماز پڑھے بغیر سو گئے۔ تو اس طرح کے لوگ جو نیاز کے نام پر یا اور دیگر معاملات پر یہ اس طرح کے کرتے ہیں تو کیا ان کو سمجھائیں گے؟ حضور دیکھیں ہم ہیں اللہ کے بندے اور اس کی بندگی میں زندگی گزارنا، کیا بات ہے، حضرات صحابہ و اہل بیت نے بھی یہی کیا، ہمیں بھی یہی سبق ان کی سیرت سے حاصل کرنا چاہیے۔ اب اگر ثواب حاصل کرنے کے لیے، آخرت کا انعام پانے کے لیے کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو پھر اس کے لیے طریقہ کار وہی اپنایا جائے گا جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ بنیادی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ صحیح۔ اب آپ نے عبادت کرنی ہے لیکن آپ کی عبادت دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بنے۔ صحیح۔ اس چیز کو بنیادی طور پر دیکھ لیا جائے تو پھر آپ روڈ بلاک نہیں کریں گے اس کے لیے۔ صحیح۔ آپ اس کے لیے یوں سمجھیں کہ گورنمنٹ اتنا پیسہ لگا کر روڈ بنائے اور آپ 4 دیگیں چڑھانے کے لیے وہ روڈ ہی کھود کر وہیں جناب چولہا بنا کر بیٹھ جائیں تو یہ اپنا بھی نقصان ہے، اپنے ملک کا بھی نقصان ہے۔ اسی طرح اس چیز میں ساتھ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت بڑی آواز کے اسپیکر لگا لیتے ہیں، اب وہ خود تو جناب گھوٹے لگا رہے ہیں لیکن وہ جو پورا محلہ ہے وہ اسپیکرز کی آواز سے پریشان ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے لوگوں کو تکلیف دینا ہے۔ اچھا موسیقی نہ بھی ہو، نعت چلا رہے ہیں تو بھی آواز میں تو احتیاط رکھنی چاہیے۔ آواز میں تو احتیاط ہے، بچے سو رہے ہیں وہ بیچارے سو نہیں پا رہے، جو بوڑھے ہیں جو بیمار ہیں بیچارے دوائیں لے کر ان کو نیند کرنی ہوتی ہے، وہ نہ سوئیں تو اگلا پورا دن ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی ایک ایسی عبادت جو اپنی حدود میں رہ کر کی جائے تب تک تو عبادت ہے، لیکن اس سے آگے پھلانگ کر جائے بندہ تو وہ جتنی ایک مضمون بیان ہوا ہے قرآن مجید میں، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کو پھلانگو نہیں۔ عبادت کرنی ہے تو پھر اس میں ہر بندے کے لیے یہ ہے کہ بندہ دوسرے کے حقوق کو پامال نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کر رہا ہو۔ اب بندہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں حقوق العباد کو اگر پامال کرے گا اور ان کی تکلیف کا باعث بنے گا
تو یہ بات درست نہیں ہوگی. سب اسی طرح اسی بات میں ایک چیز میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں جس کی طرف عموماً توجہ نہیں ہے, اللہ کرے ہم توجہ کرنے والے بن جائیں. مردوں کے لیے نا ستر ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک. صحیح. ہوتا یہ بھی ہے اب کہ لوگ گرمی سے بچنے کی وجہ سے شارٹس پہن رہے ہیں اور وہ بھی گھٹنوں سے اوپر تک. اب گھٹنوں سے اوپر تک کے شارٹس پہن کے جناب والا آپ ساری رات محلے میں کھڑے ہو کر گھوٹے لگا رہے ہیں, تو یہ جو اپنی ٹانگیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں یہ ناجائز ہے. پھر اسی حالت میں نہ نماز عشاء ادا کر کے آپ نے کام شروع کیا تھا, نہ فجر پڑھ کے آپ نے بند کرنا ہے. عشاء بھی جاتی ہے, فجر بھی جاتی ہے, اور مستحب کام کے پیچھے جو زیادہ سے زیادہ درجہ اس کا یہ ہوگا کہ اگر آپ نے سارے کام اچھی طرح سے کیے تو آپ کو مستحب عمل کا, ایک اچھے عمل کا ثواب مل جائے گا. لیکن اس پہ آپ کو فرائض چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. صحیح. فرض نہیں چھوڑ دیں, لوگوں کو تکلیف نہیں دینی, اور اپنی وضاقتہ بھی ایسی رکھنی ہے جو ایک مسلمان کی ہوتی ہے. اس وضاقتہ کے مطابق بندہ رہے, پھر اعمال خیر کرتا رہے, اللہ کریم کی بارگاہ سے ثواب بھی حاصل کرتا رہے. پھر جزیات میں جائیں تو اور بہت. صحیح فرما رہے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین. اچھے اعمال بھی کرنے ہیں, لیکن بڑی پیاری بات فرمائی ہمارے مبلغ نے کہ شرعی باؤنڈریز جب پتہ لگیں گی کہ جب علم دین حاصل کریں گے, شرعی احکام سیکھیں گے. ہمارے راشد بھائی نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ جو اسلامی بھائی ہیں, سمجھدار ہیں, بڑی عمر والے ہیں. بڑی عمر سے مراد یہی ہے کہ 15 16 17 سال سے اوپر کے ہو گئے اور جو ہے وہ ٹریولنگ کر سکتے ہیں, گھر والوں کی اجازت ہے, تو وہ تو مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ واقع کربلا یا یاد کربلا جو ہے وہ راہ خدا میں سفر کر کے منائی جائے. پھر الحمدللہ 9-10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا بھی ایک رجحان ہے کہ بھوک پیاس, گرمی تو ان دنوں ہے ہی پاکستان کے کئی علاقوں میں, سندھ, پنجاب اور کئی ایریاز میں ہے, تو گرمی کی شدت, پھر روزہ, بھوک پیاس, تو خیر وہ والی بھوک پیاس تو کیا, لیکن کچھ نہ کچھ تو اس میں برکتیں ملیں گی نا. یہ پھر دین کی خدمت, یہ بھی دین کے لیے نکلے تھے اپنے گھروں سے, تو ہم بھی اپنے گھروں سے دین کے لیے نکلیں. اسلامی بہنوں سے میں عرض کروں گا کہ دیکھیں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل, وہ شہزادیاں, وہ سیدزادیاں کربلا کے میدان میں کس طرح انہوں نے اپنے پردے کا خیال رکھا, کس طرح انہوں نے صبر کیا, اور کیسا واقعہ, یعنی جب واقعی سنتے ہیں تو کلیجہ ہل جاتا ہے کہ کس طرح کسی کے شوہر کو, کسی کے بیٹے کو, کسی کے والد کو بے دردی سے بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا. اور کیا وہ منظر, کیا وہ ماحول, لیکن اس کے باوجود خیموں سے اذانوں کی آوازیں, با جماعت نمازوں کی مقصد ترکیبیں, تلاوت قرآن پاک. تو اگر حسینی طریقہ اپنانا ہے تو یہ ہے, نماز کی پابندی ہو, سنتوں پر عمل ہو, تلاوت قرآن ہو, تقوی ہو, پرہیزگاری ہو, صبر ہو, شکر ہو, راہ خدا میں سفر ہو, دین کی خدمت ہو. اور کہتے ہیں نا کہ ایک تو حسینی طریقہ ہے وہ یہ ہے, اور پھر یزیدی لشکر میں کیا تھا, شراب و شباب اور رنگ رلیاں, دنیا کی حویث, مال کی حویث, حکومت کا لالچ, یہ سب کہ جس کی وجہ سے وہ بربادی کی طرف چلے گئے. یہ تو واقعی امیر علیہ سنت کا ایک بیان ہے, شروع میں ہم نے سنا تھا یہ کہ حسینیت کسے کہتے ہیں. تو حسینیت واقعی یہ ہے کہ ان کے طریقوں کو بھی فالو کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ ایام آتے ہیں تو ان معاملات اور یہ سبھی آتی ہے کہ واقعی انہوں نے قربانی دی, لیکن درس کیا ملا, ہم نے اپنی زندگی پر کیا نافذ کیا. تو اسلامی بہنیں پردے کی نیت کریں, دعوت اسلامی کے جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے, وہاں شرکت کریں, گھروں میں درس دیں, اس کا ماحول بنائیں. اسلامی بھائی ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں. جیسا کہ بتایا گیا کہ مدنی مذاکرے ہوتے ہیں, جو کراچی میں ہیں وہ فزیکل آ جائیں, ورنہ مدنی چینل پر امیر علیہ سنت کی مبارک زبان سے کیا باتیں ہوتی ہیں, کیا تربیت ہوتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں خوب خوب عمل کی توفیق عطا فرمائی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عافیت دے میرے مولا, عافیت مولا, معاشرہ ہو, گھر ہو میرا امن کا گہوارہ.